वसल्लम के गुलामों, सच्चे रसूल, सादिक व मस्दूक मुस्तफा करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत के दिन इंसान के बदन पर कपड़ा तक नहीं होगा। अल्लाह अकबर। और जब इंसान अपनी कब्रों से उठेंगे ऐसा लगेगा कि अल्लाह अकबर वो नशे में है, हालांकि वो नशे में नहीं होंगे, लेकिन नशे वाले की हालत कैसी होती है, अल्लाह अकबर, बिखरे बिखरे बाल, उतरा उतरा सा चेहरा, चेहरों के ऊपर जो है वहशत चेहरों से टपकती है। अल्लाह अकबर। इरशाद फरमाया मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यूं लोगों का हाल होगा जैसे वो नशे में है, हालांकि कोई नशे में नहीं होगा, न बदन पे कपड़ा है, नशे के अंदर वो नजर आएंगे मगर नशे में होंगे नहीं। और मेरे सच्चे रसूल सादिक व मस्दूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, इंसान और इंसान के सर और सूरज के दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला होगा। अपने नबी की बात मानते हो, हुजूर की बात पर यकीन है, तो मुस्तफा जाने रहमत फरमा रहे हैं, जिसके कहने से अल्लाह को एक माना, जिसके कहने से कुरान को अल्लाह की किताब माना, जिसके कहने से रसूलों के सिलसिले को माना, जिसके कहने से दीन इस्लाम को हक माना। लोगों अपनी फिक्र कर लो, यहाँ कुछ भी करो, लेकिन एक दिन वो है जिसे यौम क़यामत कहते हैं, मैदान महशर कहते हैं। सुनो सुनो तुम्हारे और मेरे नबी का फरमान, इरशाद फरमाया, इंसान के सर और सूरज के दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला होगा। जरा गौर करो मेरे भाइयों, पढ़े लिखे लोग हो, अल्लाह ने शऊर दिया, डिस्कवरी का जमाना है। अल्लाह अकबर। आज सूरज कहां पर है? सूरज आज चौथे आसमान पर है, और आज सूरज पीठ की तरफ से चमक रहा है। सूरज आज अपने चेहरे की तरफ से नहीं चमक रहा है, बल्कि आज सूरज चौथे आसमान पर अपनी पीठ की तरफ से चमक रहा है। मेरे भाइयों बताओ, जब पीठ की तरफ से सूरज चमक रहा है तो उसकी तमाज़त का आलम क्या है? चौथे आसमान पे सूरज बेनकाब होता है। तो मई की गर्मी में हम अपने घरों में अश अश करने लगते हैं, हाय हाय करने लगते हैं। ऐ मेरी कौम के वो जवानों जो मस्जिदों को वीरान कर चुके हो, नमाज जुमा के लिए भी खुतबे के लिए जाते हो, 2 रकात पढ़ करके ऐसे भाग के निकल आते हो जैसे जेल से छूटने पर कैदी भागते हैं, स्कूल की छुट्टी होने पर स्कूल के बच्चे भागते हैं। कभी सोचा फिल्मों में 3-3 घंटे बैठते हो, मैदान महशर में कैसे खड़े रहोगे? वो पिघला देने वाला सूरज आज, अल्लाह अकबर, मई की हरारत, अप्रैल और मई की हरारत में हम हाय हाय करने लगते हैं। उस दिन क्या होगा जब सूरज सर पे होगा? यहाँ नेक और बद का भी कोई मामला ही नहीं है, मुत्तकी और पापी का कोई मामला ही नहीं है। मैदान महशर के अंदर सूरज सरों पर होगा, उन लोगों के जिन लोगों को अल्लाह के सरों पे सूरज रखना चाहेगा, और वही निजात पाएंगे जो अर्श के साए में रहेंगे। कौन रहेगा? कोई गारंटी नहीं है, बड़ी माजरत के साथ, कोई जरूरी नहीं है कि मिंबर पे बैठे हुए लोग अर्श का साया पा जाएं, कोई जरूरी नहीं है कि जमीन पे बैठे हुए लोग अर्श का साया पा जाएं। ये तो उसकी मर्जी पर होगा, वो किसको अर्श का साया अता करेगा, ये तो उसकी अपनी मर्जी पर होगा, वो किसको सूरज से बचाएगा। लेकिन हमें भी तो कोशिश करना चाहिए, दुनिया दारुल अमल है। आइए मैं जल्दी जल्दी अपनी बात पूरी करूं। मेरे भाइयों, इतना ही नहीं, मेरे और तुम्हारे आका मुस्तफा करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सूरज सरों पर होगा और इंसान के पसीने की कैफियत ये होगी। चौथे आसमान पर है तो मई में और अप्रैल में कितना पसीना निकलता है, जब सूरज सर पे होगा तो कितना पसीना निकलेगा। अमल के एतबार से किसका पसीना टखनों तक होगा, किसी का पसीना घुटनों तक होगा, किसी का
پسینہ کمر تک ہوگا، کوئی پسینہ کندھے تک ہوگا، کسی کے منہ تک پسینہ پہنچے گا، اور کوئی پسینے میں ڈبکیاں لے رہا ہوگا، اور اس پسینے کی خصوصیت یہ ہوگی جس کا پسینہ ہوگا اسی کے ساتھ ہوگا، وہ جہاں جہاں جائے گا پسینہ اس کے ساتھ ساتھ جائے گا، بازو والے کو پسینہ ٹچ نہیں کرے گا۔ یہ میرے اللہ کی قدرت ہے۔ سروں میں بھیجے کھولتے ہوں گے، ناک سے بہتے ہوں گے، یہ کیفیت ہوگی۔ ام المومنین سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت میں لوگ ننگے اٹھیں گے تو کیا بے حیائی نہیں ہوگی؟ یعنی لوگ ایک دن شرمائیں گے نہیں؟ آقا فرماتی ہیں عائشہ قیامت کے دن لوگوں کی کیفیت یہ ہوگی، لوگ اپنے آپ کو دیکھنے کی فرصت نہیں پائیں گے، کسی اور کو کیا دیکھیں گے؟ قرآن اس دن کے لیے کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، جتنے تمہارے کٹر اور پکے دوست ہیں وہ سب تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے سب دشمن ہو جائیں گے، کوئی دوست کام نہیں آئے گا۔ فرشتوں کی شان اس دن قرآن بیان کرتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن، اس دن جبریل جیسا فرشتہ اور سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے تھر تھر کانپ رہے ہوں گے۔ جبریل بھی اللہ کی بارگاہ میں کلام کرنے کی جرت نہ کر سکیں گے، فرشتے بھی کلام کرنے کی جرت نہ کر سکیں گے۔ اللہ اکبر، سب ہیبت سے کانپیں گے۔ اس دن کے لیے آج کا جوان جو پاک بھی نہیں رہتا، کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے، 5 کلمے بھی اس کو یاد نہیں ہے، وہ کہتا ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا، قیامت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میرے بھائیوں کیا دیکھو گے؟ آؤ تھوڑی دیر کے لیے ذرا میدان محشر کا نقشہ اور میدان محشر کی تیاری کرنے والوں کا، اسی لیے تو جن لوگوں نے اس حقیقت کو جانا، اس حقیقت کو مانا، اس حقیقت کو پہچانا، ان کی کیفیت کیا تھی آپ کو بتاؤں۔ آج ہم قیامت میدان محشر کی کوئی تیاری نہیں کر رہے ہیں، آخرت کے دن کی کوئی تیاری نہیں کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی تیاری نہیں کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، جو دولت محشر میں نہیں جانے والی، جو دولت قبر میں نہیں جانے والی، اس دولت کے لیے کمانے کے لیے کوئی دلی تک جا رہا ہے، کوئی بمبئی تک جا رہا ہے، کوئی کلکتہ تک جا رہا ہے، کوئی امریکہ، لندن اور سعودی تک جا رہا ہے۔ میرے بھائی، جو دولت نے میدان محشر میں کام نہیں آنا، اس کو کمانے کے لیے 7 سمندروں کا فاصلہ طے کر رہے ہو، اور جس نیکی نے محشر میں کام آنا ہے اس کو کمانے کے لیے بسترہ چھوڑ کے محلے کی مسجد میں بھی نہیں جا رہے ہو۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ سوچو، ہم یہ نہیں کہتے نہ کماؤ، بالکل کماؤ، بالکل کھاؤ، بالکل موج مستیاں بھی کرو، انجوائے بھی کرو، لیکن حرام کام مت کرو، اللہ کو ناراض مت کرو، رب تبارک و تعالیٰ کے غضب کو چیلنج مت کرو۔ آج یہ آپ کو بتاؤں، جنت اتنی سستی نہیں ہے جتنی سمجھ رکھا ہے، میدان محشر اتنا آسان نہیں ہے جتنا سمجھ رکھا ہے۔ اللہ اکبر، آپ کو بتاؤں، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کر کے کہتے ہیں کاش میں کسی مومن کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ اللہ، کون کہہ رہا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم سنیوں کے عقیدے میں جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے، ویسے صدیق اکبر کا جنتی ہونا یقینی ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر۔ اس کے باوجود صدیق اکبر کہہ رہے ہیں، صدیق اکبر کہہ رہے ہیں، ذرا غور کیجئے، محسوس کیجئے، نعرے پہ مت جائیے گا، ابھی تھوڑا محسوس کیجئے، وقت بھی بچا لیں، میرے پاس بس 20 سے 25 منٹ کا ٹائم رہ گیا ہے، میں بات جلدی جلدی سمیٹنا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے ذرا غور کر لیں۔ کون صدیق اکبر؟ اللہ اکبر، جس کے لیے قرآن میں آیت آ رہی ہے وَلَا سَوْفَ يَرْضَى۔ کون صدیق اکبر جس کے لیے اتقا کہا جا رہا ہے؟ کون صدیق اکبر؟ حضور اپنی بیماری کی حالت میں اپنے مصلے پر
صدیق اکبر کو کھڑا کر رہے ہیں۔ کون صدیق اکبر؟ وہ صدیق اکبر اللہ اکبر جس کی اللہ اکبر شان میں قرآن کی آیت یوں نازل ہوتی ہے، ہر صحابی کا جو ہے وہ صحابی ہونا کسی تابعی نے بتایا، کسی صحابی نے بتایا، اللہ اکبر کسی محقق نے بتایا۔ ابو بکر صدیق وہ صحابی ہے جس کی صحابیت کا اعلان اللہ کا قرآن کر رہا ہے، جس کی صحابیت کا اعلان اذ یقول لصاحبہ، اللہ اکبر جب انہوں نے اپنے صاحب سے کہا، اللہ اکبر جس کو صحابی قرآن کہتا ہے، اللہ اکبر وہ صدیق اکبر کی بات سنو۔ اور پھر ان کو جنت کی بشارت حضور نے دی، جنت کی بشارت اللہ نے دی۔ وہ صدیق اکبر کہہ رہے ہیں محشر کیا ہے ذرا غور کر لو، ہم ناواقف ہیں، نابلد ہیں، غافل ہیں، غفلت میں ڈوبے ہیں، دنیا کی محبت میں ڈوب کر آخرت کو بھول چکے ہیں۔ صدیق اکبر کہتے ہیں کاش میں کسی مومن کے حساب یہ ہے اللہ کی بارگاہ کا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کی معرفت نصیب تھی، یہ وہ لوگ ہیں جن کو رسول اللہ کی معرفت نصیب تھی۔ اب سے پوچھتا ہوں، یہ تو صدیق ہے، اور صدیق کی بیٹی صدیقہ، کائنات میں کوئی عورت ایسی نہیں جس کے بستر پہ قرآن آیا ہو سوائے صدیقہ بنت صدیق کے۔ ایک ہی خاتون ہے جس کے بستر پہ قرآن آیا، اور وہ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ کی ذات ہے جس کے بستر پہ قرآن آتا ہو۔ لیکن حضرت قاسم ابن محمد ابن ابو بکر صدیق کے پوتے اور سیدہ عائشہ صدیقہ کے بھتیجے حضرت محمد بن ابو بکر کے بیٹے، وہ کہتے ہیں کہ میری پھپھی تھی ام المومنین، رشتے میں پھپھو لگتی تھی، میری پھپھو تھی ام المومنین۔ میں روزانہ صبح کے وقت سوچتا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو تو میں نے بہت نہیں دیکھا، ام المومنین میری پھپھی ہے، ان کی زیارت کر کے بازار جاؤں، ان کی زیارت کر کے دن کا آغاز کروں، تو کہتے ہیں کہ میں چاشت کے وقت ان کے گھر جاتا تھا، لیکن میں دیکھتا تھا کہ وہ چاشت کی نماز پڑھتی تھی اور حالت نماز میں ایک ہی آیت کی تکرار کرتی تھی جس کا تعلق میدان محشر سے ہے، جس کا تعلق قیامت سے ہے، جس کا تعلق میدان حشر سے ہے، اور اتنا روتی تھی میں سوچتا تھا پیچھے کھڑے میں جوان تھا اور وہ بڑھاپے کی طرف جا چکی تھی، بوڑھی ہو گئی تھی وہ، لیکن وہ کھڑے آیت پڑھتے روتے نہیں تھکتی تھی، ان کی ہچکیاں بن جاتی تھی، میں کھڑا رہتا حتیٰ کہ میں تھک جاتا، پھر میں بازار چلا جاتا، بازار میں اپنے کام کر کے نپٹ کر آتا، پھر بھی ام المومنین روتی نظر آتی، اور جب روتے دوپٹے سے آنسو پوچھتی تھی تو وہ وقت آتا ان کا دوپٹہ اتنا بھیگ جاتا تھا جیسے دوپٹہ دھونے کے بعد پانی کو لوگ نچوڑتے ہیں، ام المومنین کے آنسوؤں کو ایسے نچوڑا جاتا، اور ام المومنین کہا کرتی تھی کاش میں پیدا نہ ہوتی۔ یہ ام المومنین کہہ رہی ہے جس کے بستر پہ قرآن نازل ہو رہا ہے، وہ ام المومنین فرما رہی ہے۔ خواتین کی خاص توجہ، اللہ اکبر، میری بہنوں، گیم کھیلتے کھانا بنانے والی میری بہنوں، فیس بک پر اپنا وقت ضائع کرنے والی میری بہنوں، بیوٹی پارلر تک غیر مردوں کے پاس جا کر چہرہ بنانے والی میری بہنوں، میک اپ کے نام پر کافروں کی مانڈی پر ہاتھ رکھ کر مہندی لگانے والیوں میری بہنوں، ذرا تصور تو کرو، ام المومنین وہ ہے جس کے لیے فرمایا گیا کہ دنیا میں بھی رسول اللہ کی بیوی ہے اور جنت میں بھی رسول اللہ کی بیوی ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ، جس کو کہہ دیا گیا کہ جنت میں بھی حضور کی بیوی ہے تو وہ جائے گی کہاں؟ ان کا ٹھکانہ تو یقیناً جنت ہے، اللہ اکبر۔ لیکن اس کے باوجود بھی ام المومنین کا خوف دیکھے، جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے، ان کی خشیت دیکھیں، کہتی ہے کاش میں پیدا نہ ہوتی، اور اگر پیدا ہوئی تو بچپن میں مر جاتی، مر کر بھولی بسری ہو جاتی، تاکہ قیامت میں اللہ کو مجھے جواب نہ دینا پڑتا، اللہ کو مجھے حساب نہ دینا پڑتا۔ ارے جس کا سرتاج شوہر شافعی یوم النشور ہے، جس کے شوہر کی شان یہ ہے، ایک
میں کیا، میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ اللہ اکبر، دل بس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ وہ کہتی ہے پیدا نہ ہوتی، پیدا ہوئی تھی تو بچپنے میں مر جاتی، پھولی بسری ہو جاتی، محشر میں جواب نہ دینا پڑتا۔ ہمیں بھی کوئی فکر ہے محشر کی، ہمیں بھی کوئی اللہ کو جواب دینے کی فکر ہے۔ اللہ اکبر، بہنوں کا حصہ دبا لینے والوں، کوئی فکر ہے اللہ کو جواب دینے کی؟ بھائیوں کا حق ادا نہ کرنے والوں، ماں باپ کو گلی گلی پھرانے والوں، آج بیٹے کہتے ہیں تیری ماں ہے تو لے جا، تیری ماں ہے تو لے جا۔ جو ماں کا حق ادا نہ کرے وہ محشر میں کیا منہ لے کر جائے گا؟ نشہ کرنے والوں، حدیث پاک میں آیا ہے جس نے نشہ کیا ہوگا قیامت کے دن یا تو سور کی شکل میں آئے گا یا تو بندر کی شکل میں آئے گا۔ جس نے 1 انچ کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہوگا، نیچے 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 تحت الثری تک اتنی زمین کاٹ کر اس کے گلے میں توق بنا کے ڈال دی جائے گی۔ کبھی 50 کلو کے پھول کو گلے میں لٹکا کر دیکھنا، 50 کلو کے پھول گھنٹہ بھر گلے میں لٹکا کر کے بیٹھ نہیں سکتے۔ تو جتنی تحت الثری تک زمین ہے، جتنی قبضہ کی تھی اتنی تحت الثری تک زمین کاٹ کے گلے میں لٹکائی جائے گی۔ کب تک؟ جب تک لوگوں کا حساب کتاب نہ ہو جائے۔ آج دادا گیری چل رہی ہے، لوگ اپنی طاقت کا مس یوز کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یاد رکھنا محشر اتنا آسان نہیں۔ آخری بات ایک روایت میں سمیٹ کر بات پوری کر دوں۔ لوگ سمجھتے ہیں ارے اللہ بخشنے والا ہے، مولانا اتنا مت ڈرا۔ یہ مولانا لوگ تو بہت ڈراتے ہیں۔ یاد رکھنا مولانا کو پتا ہے حدیث کیا ہے، اسی لئے میں کہتا ہوں شاعری کی دنیا الگ ہے، حقیقت کی دنیا الگ ہے۔ شاعری کی دنیا الگ ہے، حدیث کی دنیا الگ ہے۔ یہ کہنا بہت آسان ہے، ایسا ہو جائے گا اور ویسا ہو جائے گا۔ کیا ہوگا سنیے، حدیث میں سنیے۔ میں جو شاعری میں اس کا منکر نہیں ہوں، لیکن وہ کسی الگ لوگوں کے لیے، وہ میرے آپ کے لیے نہیں ہے۔ لیکن سنے، بات پوری کر رہا ہوں۔ جو جتنا اللہ سے ڈرے گا اس کا اتنا کام بنے گا، جو جتنی محنت کرے گا، عمل کرے گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اتنا اس کا کام بنے گا۔ آج اپنے اعمال دیکھو، احوال دیکھو، ہم تو کچھ بھی نہیں، ہمیں دین کا بھی کچھ پتہ نہیں، کچھ ٹھکانہ نہیں، کلمے بھی یاد نہیں، درود بھی یاد نہیں، نماز بھی صحیح نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے قرآن اترتے دیکھا، جن کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، ایک ہستی کو پیش کر دوں اور بات پوری کروں۔ وہ ذات ہے جانشین رسول، جانشین دوم، خلیفہ دوم، امیر المومنین سیدی عمر ابن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالی۔ پہلے سن لیں، حضرت عمر ابن خطاب کوئی معمولی ہستی تو نہیں نا، آپ جانتے ہیں جن کی رائے کی تائید میں قرآن کی کم و بیش 22 آیتیں نازل ہوئی ہے، یہ فاروق اعظم ہے۔ یہ فاروق اعظم ہے۔ اللہ کے ڈر سے اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ روتے روتے چہرے پر آنسوؤں کا نشان پڑ گیا تھا۔ کتنا روئے ہوں گے سوچو، میدان محشر کو یاد کر کے اتنا روئے، اتنا آنسو بہایا کہ چہرے پہ آنسوؤں کا نشان پڑ گیا۔ کتنا رویا ہوگا؟ ایک تو آنسو سے 2-4 دن رونے سے نہیں، پانی کا نشان اس مقام پر پڑتا ہے جہاں مسلسل پانی بہتا ہے۔ ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، کیا کبھی ہمیں بھی میدان محشر کو یاد کر کے رونا آیا ہے؟ ہم نے غزل سن کر کے تو ہم روئے ہیں، گانا سن کر بھی ہم کبھی روئے ہیں، بلکہ فلم میں ہیرو ہیروئن کے جدائی کے مناظر کو دیکھ کر بھی ہم روئے ہیں، دوستوں کی جدائی پر بھی روئے ہیں، کسی کی میت پر بھی روئے ہیں، حتیٰ کہ کبھی موبائل کے گم ہونے پر بھی روئے ہیں، ہم کبھی پیسے گم ہونے پر، جیب کے کٹنے پر بھی روئے ہیں۔ کیا کبھی اس لیے بھی رونا آیا کہ میں اللہ کو جواب کیا دوں؟ اللہ مجھ سے پوچھے گا، میں جواب کیا دوں گا؟ قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے اللہ اس سے حساب نہیں لے گا؟ اللہ حساب نہیں لے گا، حساب اور ضرور لے گا، جس سے چاہے گا حساب لے گا، اور کتنا لے گا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ،
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے برابر نیکی کی ہوگی اللہ دکھائے گا، دکھائے گا۔ ذرے برابر برائی کی ہوگی، دکھائے۔ قرآن کہتا ہے یرا، دکھائے گا۔ دکھانے کا مطلب سمجھا؟ جب دیکھیں گے اس کیفیت کو تو تب جانیں گے، لیکن مجھے جو سمجھ میں آتی ہے میں آپ کو تھوڑی سی کوشش کرتا ہوں، حتمی بات نہیں ہے، صرف میں اشارہ دے رہا ہوں کہ دکھانے کا کیا اثر پڑتا ہے۔ حضرت غالب میاں صاحب یہاں کے سجادہ نشین ہیں، آپ کے مرشد ہیں، ٹھیک؟ اگر میاں کے پاس کسی نے آ کر کے کہا حضرت عرس میں یہ عبداللہ چوری کر رہا تھا موبائل، عبداللہ نے کہا نہیں حضرت یہ جھوٹ بول رہے، غلط ہے، میں نے چوری نہیں کی، بات ختم ہو جائے گی؟ وہ بندہ کہے گا حضرت دو گواہیں، یہ بھی جھوٹے اس کے دوست ہیں، بات ختم ہو جائے گی؟ حضرت چار گواہیں، یہ بٹا کر کے سب کو لائے، بات ختم ہو جائے گی؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، قرآن کی آیت کا حتمی مطلب نہیں پیش کر رہا، صرف آپ کو معرفت ہو جائے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ اور شَرًّا يَرَهُ۔ توجہ کرنا بہنوں کی بھی، ایک بندہ چوری کر رہا تھا عرس میں موبائل، دوسرے حضرت کے مرید نے شکایت نہیں کرنی، اس نے موبائل نکالا، ویڈیو بنا لی، اور ویڈیو بنا کر کے حضرت کے پاس لایا، دیکھو حضرت کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت جب عبداللہ کو بلا کر کے کہا جائے گا عبداللہ تو چوری کر رہا تھا، یہ دیکھ، یہ دیکھ، اس کا گناہ اس کو دکھا، بولو وہ انکار کر سکے گا؟ انکار کر سکے گا؟ اپنے پیر کے سامنے اگر چوری کی ویڈیو آ جائے اور وہ ویڈیو چلائی جائے یہ تو ہی ہے، تو شرمندگی کا کیا عالم ہوگا؟ زنا کرنے والوں، جب تمہارے زنا کی کیفیت تمہیں بتائی جائے گی خدا کے دربار میں، سود کے دھندے کرنے والوں، سود کے دھندوں کی کیفیت بتائی جائے گی اللہ کی بارگاہ میں، عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالنے والوں، جب تمہارے ہمارے گناہ خدا کے دربار میں بتائے جائیں گے تو رسوائی کا کیا عالم، ہائے ہائے کیا رسوائی ہوگی۔ اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں، خوبصورتی کی نمائش کرنے والی میری بہن، خدا قہار و جبار سے ڈر، اس لیے کہ ایک دن اللہ قیامت کے دن تجھے اپنی عدالت میں کھڑا کرے گا۔ کب تک اپنے حسن اور اپنی خوبصورتی کا مس یوز کرتی رہے گی؟ کب تک اجنبی مردوں سے بے پردہ بات کرتی رہے گی؟ کب تک ولیموں میں، شادیوں میں، بازاروں میں بے پردہ پھرتی رہے گی؟ ایک دن اللہ کی عدالت ہے، کوئی روکے نہ روکے، کوئی ٹوکے نہ ٹوکے، بات دور نہ نکلے۔ میں عرض کیا کر رہا تھا، سیدنا فاروق اعظم کا ذکر کر رہا تھا، غور سے سن لیجئے، فاروق اعظم اللہ کے خوف سے کتنا روئے۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، مشورہ دے رہا ہوں، اللہ کرے آپ مان جائیں، کبھی ہو سکے تو اکیلے میں بیٹھ کر اپنے گناہوں پر رویا کریں۔ میں بہت بڑا عمل آپ کو دے کر کے جا رہا ہوں، آپ دعا دیں گے، اللہ کرے محشر میں آپ کی میری بگڑی بن گئی تو شاید وہاں بھی آپ مجھے دعا دے دیں، میری بگڑی آپ بنا دیں، لیکن اکیلے میں بیٹھا کرے تو گناہوں پہ رویا۔ دیکھو گناہ ہو ہی جاتے ہیں، آپ ہیں یا ہم، گناہ ہم سے ہونا ہی ہے، گناہ ہونا اپنی جگہ، لیکن گناہ ہو جائے تو رونا یہ انسان کی عادت ہونی چاہیے، اس کو مناتے رہو، پتہ نہیں کب مان جائے، اور سب سے آسان اسی کو منانا ہے۔ اللہ سے زیادہ آسان کسی کو منانا نہیں ہے۔ سب لوگوں کو منانا مشکل ہے، اللہ کو منانا بہت آسان، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اکیلے میں، سب کے سامنے اگر آنسو آئے تو یہ بھی حدیث میں آیا ہے، اگر محفل میں ایک بندے کی آنکھ سے آنسو نکل جائے تو پوری محفل بخش دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محفل میں رویا کرو، لیکن محفل سے زیادہ اکیلے میں رو لیا کرو۔ اور حدیث پاک میں آیا کہ رونا نہیں آتا تو رونے جیسی شکل بنایا کرو،
یہ مت سوچا کرو کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کو کہنے دو، یہ کہتے رہیں گے، یہ کہنے ہی کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ ہمیں اپنی بگڑی بنانے کے لیے سوچنا چاہیے۔ اکیلے میں رویا کرو، مصلی پہ بیٹھ کے اپنے گناہ یاد کر کے اس کو منا لو، اس کو مرنے سے پہلے منا لو۔ بابا بلے شاہ نے کہا تھا، اٹھ بلیا چل یار منا لے ورنہ بازی لے گئے کتے۔ اے بلے شاہ اللہ کو راضی کر لے ورنہ کتے بھی تجھ پر سبقت لے گئے، کہ کتا تو اپنے مالک کا وفادار ہوا، تو اپنے مالک کا کب وفادار ہوگا؟ اور رونے کا کیا فائدہ ہے؟ رو اکیلے میں اپنے گناہ تو سب نے کیے ہیں، میں ہوں آپ ہوں، کیے ہیں۔ جو اپنے آپ کو بے گناہ سمجھے اس سے بڑا کوئی گنہگار نہیں۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں اگر ہم بخش دیے گئے تو شاید سب بخش دیے جائیں گے، کیونکہ ہم لوگوں کا حال ہی برا ہے۔ ہم برے نہ ہوتے تو کائنات میں برائی کیوں ہوتی؟ اکیلے میں رونے کا فائدہ سنو حدیث پاک۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت میں کوئی بے حساب بھی جنت میں جائے گا؟ یا رسول اللہ آپ کی امت میں کوئی بے حساب بھی جنت میں جائے گا؟ آقا نے فرمایا ہاں عائشہ۔ اب جواب سنیں حدیث پاک کا مفہوم، ہاں عائشہ کچھ گنہگار ہیں۔ توجہ، نیکوں کی بات ابھی نہیں ہوئی، کیا فرمایا؟ ہاں عائشہ کچھ گنہگار ہیں جو بے حساب جنت میں جائیں گے، مگر ان کا عمل یہ ہوگا، وہ گنہگار تو ہوں گے مگر اکیلے میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے ہوں گے۔ وہ گنہگار جو اپنے گناہ کو یاد کر کے اکیلے میں رو دیں، ایسے گنہگاروں کو اللہ بے حساب جنت عطا فرمائے، اللہ ان سے حساب نہیں لے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں اس بڑی بارگاہ میں خانقاہ سہروردیہ کی نمائندہ، یہ خانقاہ ہندوستان کے اندر صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے ہم سے حساب، صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے ہم سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے۔ فاروق اعظم کا ذکر ہو رہا تھا اور میں بات ختم کرنے لگا تھا۔ فاروق اعظم کے چہرے پہ آنسوؤں کا نشان، بہت روتے تھے اللہ کے لیے۔ ایک کوڑا رکھا تھا بستر کے نیچے، گھر آتے تھے پیر پہ مار کر کہتے تھے، عمر بتا آج اللہ کی کتنی نافرمانی کی، اپنے پیر پہ خود چابک مارتے تھے، کہتے بتا اللہ کی کتنی نافرمانی۔ حالانکہ وہ کیا نافرمان لوگ تھے وہ، معاذ اللہ۔ توریت میں جن کا ذکر، انجیل میں جن کا ذکر، زبور میں جن کا ذکر، قرآن میں جن کا ذکر، جن پر حضور ناز کرتے تھے یہ وہ لوگ ہیں۔ بندگی جن پہ ناز کرتی ہے یہ وہ لوگ ہیں۔ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوان، یہ وہ لوگ ہیں۔ بیعت رضوان میں شامل یہ وہ لوگ ہیں، بدر میں شامل یہ وہ لوگ ہیں۔ بہرحال ایک دن فاروق اعظم نے حضرت کعب احبار سے کہا، اس پہ بات پوری ہو رہی ہے، کعب احبار سے کہا، اے کعب مجھے ایسی بات بتائیے کہ میرے دل میں اللہ کا ڈر اور پیدا ہو، میں جتنا اللہ سے ڈرتا ہوں اور ڈر پیدا ہو۔ میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ سید اتنا مت ڈرایا کر اپنی قوم کو، اللہ غفار ہے۔ میں نے کہا عمر فاروق جیسا اتنا ڈر کے بھی پھر کہتے ہیں کہ میرے دل میں اور ڈر پیدا ہو، اتنے نیک لوگ کہتے ہیں، اور حضور ڈرانے ہی آئے تھے، یا ایھا المدثر قم فانذر، ایک کمبل اوڑھنے والے محبوب اٹھو لوگوں کو ڈراؤ۔ حضور ڈرانے ہی آئے تھے۔ فاروق اعظم نے حضرت کعب سے کہا، کعب مجھے ایسی باتیں بتا، ایسی باتیں سنا کہ میرے دل میں اللہ کا ڈر اور پیدا اور پیدا۔ اب حضرت کعب نے کیا بتایا سن لیں۔ کعب احبار کہتے ہیں، جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں، آپ بہت اچھے سے سن رہے ہیں لیکن توجہ، یہ جو کھڑے ہونے والے بے چین ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ چین سے سن لیں۔ کعب احبار کہتے ہیں، امیر المومنین قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر کا دن ہوگا، امیر المومنین میدان محشر کا دن ہوگا، اور میدان محشر کے دن اللہ ایک پہاڑ پر سب کو جمع کرے گا، تمام مخلوق کو اللہ پہاڑ پہ جمع کرے گا۔ وہ اللہ ہے، وہ جہاں جسے چاہے جمع کر دے۔ وہ کہتے ہیں اللہ پہاڑ پہ لوگوں کو جمع کرے گا اور سارے فرشتے صف بنا کر کے کھڑے ہوں گے۔
پھر اللہ تبارک و تعالی حضرت جبریل کو حکم دے گا، جبریل جہنم کو لے آؤ۔ اب میدان محشر میں جہنم آ رہی ہے، غور کریں قرآن اس کو کہتا ہے ہاذہ جہنم التی کنتم توعدون۔ اللہ قیامت کے دن کہے گا یہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، اور جہنم کا مذاق اڑانے والوں، قیامت میں جہنم آ رہی ہے۔ منظر کیا ہے؟ جبریل امین حضرت کعب احبار کہہ رہے ہیں کہ جہنم کو لانے کا حکم ہوگا، جبریل جہنم لے کر آؤ۔ تو کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین جب قیامت کے دن جہنم لائی جائے گی تو اس کے منہ میں 70,000 لگامیں ڈالی جائے گی، 70,000 لگامیں ڈال کر جہنم کو فرشتے کھینچ کر لائیں گے۔ اب ذرا دھیان سے سنیں ایک ایک جملہ، میں اپنے دل کے جذبات، میں کوئی تقریر تو کر ہی نہیں رہا ہوں، نہ میں کوئی مقرر ہوں، لیکن صرف درد دل کے جذبات، اللہ کرے کسی کے دل میں بات اتر جائے، آخرت کی فکر پیدا ہو جائے، محشر کا تصور پیدا ہو جائے، ہم کچھ کر لیں اللہ کے لیے، جو کر سکتے کر لیں، کتے کو پانی پلا کے نیکی کر سکتے تو وہ بھی کر لیں، کسی کو دیکھ کے مسکرا کے نیکی کر سکتے تو وہ بھی کر لیں، چوٹیوں کو دانا ڈال کر کے نیکی کر سکتے تو وہ بھی کر لیں، جو کرنا ہے کر لیں، سبحان اللہ کہہ کے، الحمدللہ کہہ کے، اللہ اکبر کہہ کے، کچھ بھی کرو، نیکی کرو، نیکی کرو، قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، اور پتہ کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہے، پتہ نہیں کس نیکی سے اللہ راضی ہو جائے، کسی کا بوجھ اٹھا سکتے تو بوجھ اٹھا کر بھی نیکی کر لو، اور ہر گناہ سے بچو، کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر مت کرو، ہو سکتا ہے کسی گناہ پہ پکڑ ہو گئی، کس گناہ پہ پکڑ کرے گا پتہ ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ زندہ کرنے کا معجزہ ملا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مردہ زندہ کیا، وہ مردہ زندہ ہوا، اس نے پوچھا حضرت قیامت آ گئی؟ کہا قیامت ابھی نہیں آئی، تو کون ہے؟ کہا کہ میں کئی 100 سال سے قبر میں پڑا ہوا ہوں، اپنے دور کا بڑا نیک متقی پرہیزگار انسان ہوں۔ کہا اچھا تو تیرے ساتھ کیا ہوا؟ کہا ابھی تک میری بخشش نہیں ہوئی، میں بہت نیک تھا، پرہیزگار تھا، متقی تھا، میری مغفرت نہیں ہوئی، میری بخشش نہیں ہوئی۔ کوئی دادا گیری بابا گیری وہاں نہیں چلنے والی بھائی، جس کو اللہ چاہے گا اسی کو بخشے گا، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ روزی کا وعدہ سب کے ساتھ ہے، مغفرت کا وعدہ سب کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے سب کو ڈرنا چاہیے، سب کو، ہمیں تو زیادہ، آپ کو بھی ڈرنا چاہیے۔ وہ شخص کہتا ہے حضور صدیاں بیت گئی ابھی تک مغفرت نہیں ہوئی۔ کہا کیوں نہیں ہوئی؟ کہا میرے ایک گناہ پر میری پکڑ کر لی اللہ نے۔ کہا وہ گناہ کون سا ہے؟ کہا میں نے کچھ گوشت کھایا تھا، دانت کے اندر پھنس گیا تھا، اور وہ بار بار زبان، کوئی چیز دانت میں پھنستی تو زبان بار بار وہیں جاتی ہے، تو میں قلی تھا، قلی۔ تو ایک شخص نے، سیٹھ صاحب نے کہا کہ میری لکڑیاں میرے گھر پہنچا دے، تو میں لکڑی کا گٹھا رکھ کے سر پہ لے جا رہا تھا، ایسے میں میرے دانت میں وہ پھنسی ہوئی کوئی چیز تھی، میں نے سوچا کہ یہ بار بار دانت کی طرف زبان جاتی ہے، پورا لکڑی کا گٹھا میرے سر پہ ہے، تو میں نے ان لکڑیوں کے گٹھے میں سے چھوٹی سی لکڑی کی تیلی نکالی اور نکال کر خلال کیا، خلال کر کے پھینک دیا۔ مرنے کے بعد اللہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ وہ لکڑی توڑ کر کے جو تو نے خلال کیا تھا، کیا اس کے مالک سے اجازت لی تھی؟ میں نے کہا نہیں لی تھی۔ تو اللہ فرماتا ہے جب تک تو اس لکڑی کے بارے میں مجھے جواب نہیں دے گا میں تیری مغفرت نہیں کروں گا۔ اگر خلال بھی بغیر پوچھے کر لیا تو اتنا متقی اٹک گیا۔ موبائل چوری کرنے والے، چپل چوری کرنے والے، لوگوں کا قرض لے کر کے دبا لینے والے، وہ کہاں ہوں گے؟ سود کے، حرام کے دھندے کرنے والے کا دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، دنیا کھیل ہے، کھیل، لہو و لعب ہے دنیا۔ اس دنیا میں کیوں آئے تھے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس دنیا میں نیک عمل کرنے آئے تھے۔ بہرحال کہہ رہا تھا، فاروق اعظم کو حضرت کعب کہتے ہیں امیر المومنین، جب جہنم لائی جائے گی میدان محشر میں تو 70,000 لگام اس کے منہ میں ڈالی جائے گی اور اس کو کھینچ کر لائیں گے۔ جس وقت تو جہنم اور لوگوں کے درمیان 100 سال کا فاصلہ ہوگا، ابھی جہنم آ رہی ہے، 100 سال دور ہے جہنم، 100 سال دور سے جہنم کے شرارے نظر آئے۔ بھائیو مکہ شریف بھی 100 سال کے فاصلے پہ نہیں ہے۔
امریکہ اور لندن بھی 100 سال کے فاصلے پہ نہیں ہے. سوچو 100 سال کے فاصلے سے جہنم کے شرارے اٹھتے نظر آئیں گے. کعبہ حبار کہتے ہیں یہ شرارے اٹھتے نظر آئیں گے. میں تشریح کے طور پہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. کعبہ حبار کہتے ہیں جب لوگ جہنم کو آتا دیکھیں گے تو لوگوں کے حواس کام کرنا، عقل کام کرنا چھوڑ دے گی. لوگوں کی کیفیت یہ ہوگی. اور اس کے بعد کہتے ہیں امیر المومنین سانس لے گا، سب گھبرا جائیں گے، سب کے اوسان خطا ہو جائیں گے. جب دوسری مرتبہ جہنم سانس لے گا تو لوگوں کے دل ان کے حلق میں اٹک جائیں گے. لوگوں کے دل حلق میں اٹک جائیں گے. سوچو مچھلی کا کانٹا اٹک جائے، لقمہ اٹک جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے. جب ہمارے دل ہمارے سینے سے نکل کر جہنم کے شرارے دیکھ کے حلق میں اٹک جائیں گے کیا بنے گا. پھر کہا امیر المومنین تیسری مرتبہ جب جہنم سانس لے گا تو اس کے شراروں کو دیکھ کر سارے فرشتے، سارے انبیاء، ساری مخلوق اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ دے گی. جہنم کی کیفیت یہ ہوگی. اور کعب کہتے امیر المومنین حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا پیغمبر بھی گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کر کہے گا اے اللہ آج میں کسی کے لیے تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، آج مجھے امان دے دے بس. کون ہے؟ کعبہ بنانے والے خلیل اللہ. اللہ کی محبت میں ایک لوتے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنے والے خلیل اللہ. اللہ کی محبت میں آگ میں چھلانگ لگانے والے خلیل اللہ. اللہ کا پکا دوست. یہ نبیوں کے بھی باپ ہے، ابو الانبیاء، ابو الانبیاء. محشر میں ان کی شان تو دیکھو. اللہ کے خوف سے گھٹنے زمین پہ رکھ کر اللہ سے کہہ رہے مولا میں آج کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، صرف مجھے امان دے دے بس، مجھے امان دے. میرے بھائیوں یہ نبیوں کے باپ کی شان قیامت میں اللہ کے خوف سے میرا آپ کا کیا حال ہوگا، اپنی کیا بنے گی، اپنی کیا اوقات ہے. اسی پہ بس نہیں فاروق اعظم سر جھکا کے رونے لگے کہ خلیل اللہ کی یہ شان ہوگی اس دن. تو پھر اس کے بعد کعب کہتے امیر المومنین اسی پہ بس نہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی شان یہ ہوگی کہ موسیٰ کلیم اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ کے اللہ سے کہیں گے اللہ تو نے مجھ سے کلام کیا، مجھ سے باتیں کی، مجھے عزت دی. مولا اسی کلام کی جو شان عطا کی تھی اسی کا واسطہ مولا آج اپنے کلیم کو یعنی موسیٰ کو، موسیٰ آج کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، صرف تو مجھے امان عطا کر دے. آج مجھے اپنی جان کی پڑی ہے مولا، مجھے امان عطا کر دے. نفسی نفسی یہی موسیٰ تو تھے قرآن کہتا